सुनना कितनी बड़ी रस्सी है। फरमाया तरफ़ुहु बियदिल्लाह, इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है। इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है। अब आगे हदीस सुने, सरकार पाक ने फरमाया व तरफ़ुहु बिअयदीकुम, इस रस्सी का दूसरा किनारा मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान है, ये एक रस्सी है। अल्लाह के आलम ने कुरान में फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, इसका तर्जुमा समाअत फरमाए लफ्ज़ ब लफ्ज़, ये एक किताब है कि हमने तुम्हारी तरफ उतारी बरकत वाली। समझ आए तो सुबहान अल्लाह कह सकते हो। फिर तो अब तर्जुमा समाअत फरमाएं इन अल्फाज का, फिर थोड़ी सी तशरीह करते हैं, फिर आगे सबक शुरू करेंगे। अल्लाह ने फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, फरमाया ये एक किताब है हमने तुम्हारी तरफ उतारी बरकत वाली, यानी बरकतों वाली किताब है जिसको हर लिहाज से बरकत दी गई है, हर एतबार से बरकत दी गई है। इसको देखें तब भी बरकत है, इसको देखें पढ़े ना, इसकी ज़ियारत कर लें कुरान की तब भी बरकत है, सवाब है। इसको पढ़ें फिर भी सवाब है। और जो अगर ततब्बुर के साथ और आजिज़ी अंकिसारी के साथ हम इसको पढ़ेंगे, इसको छू लेंगे, फिर भी हमें बरकत मिलेगी जो अगर अमल करेंगे और आला मकाम और बरकत मिल जाएगी। और इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह खल्लाक़ के आलम ने आगे फरमाया लियतदब्बरू आयातिही, ताकि इसकी आयतों को सोचें। समझ नहीं आई, फिर सुन लें। अल्लाह ने फरमाया लियतदब्बरू आयातिही, ताकि इसकी आयतों को पढ़ने के बाद फिर सोचें। आगे फरमाया वलियतज़क्करू उलुल अलबाब, फरमाया अक्लमंद नसीहत माने, यानी पढ़े। अक्सर होंदा कि एक बंदे ने बस कुरान पढ़िया, सोचा नहीं, समझा नहीं, बस पढ़ के आगे गुजर गया। लेकिन अल्लाह ने इस आयत मुक़द्दसा के अंदर फरमाया पढ़ें, पढ़ने तो बाद सोचें समझें। फिर अक्लमंद केड़ा बंदा है, फरमाया कि वो जड़ा नसीहत नू मन्ने, कुरान की कह रहा सानू, कुरान दी मन्ने, कुरान की कह रहा है। अल्लाह ने कुरान के अंदर हुक्म की फरमाया है, फरमाया अक्लमंद वही बंदा है जो कुरान की माने, शैतान की नहीं, रहमान की माने, कुरान की माने। अब कुरान की कैसे माने? आज कितने फितने हैं, लेकिन कुरान पाक ने हर फितने का इलाज दसिया है। हदीस मुबारक है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान का तारुफ कराया तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम हक़ैक़ खोल कर बयान किए। जब हक़ैक़ खोल कर बयान किए और फरमाया जिनको एक इंसान की अशद ज़रूरत है, हज़रत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान सुनकर खड़े हुए अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा सतकूना फितनतुन। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ी दियां खबरां भी दे छड़ियां ने, मुस्तकबिल दियां खबरां भी दे छड़ियां ने और हाल दियां खबरां भी दे छड़ियां ने। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त तमाम फितना दा बयान फरमाया और दसा तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ कर देनी इन्नहा सतकून फितनतुन। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ अरसे तो बाद फितने पैदा हो जाएंगे। जदों सरकार पाक ने फरमाया फितने पैदा हो जाएंगे तो हर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों गैब दी खबरां आप सरकार ने इरशाद फरमा दी कि फितने पैदा हो जाएंगे तो कुल तो हज़रत मौला अली पाक अर्ज़ करती हैं मल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह जिना फितना दा इरशाद फरमा रहे हो मुस्तकबिल दे अंदर वो फितने पैदा होंगे
انہاں دا علاج بھی بیان فرما دیو نا۔ یا رسول اللہ فتنہ تو تسی دس دیتا، لیکن مہربانی فرماؤ انہاں فتنہ دا علاج بھی دس دیو نا۔ پوچھ کون رہے نے؟ مولا علی پاک پوچھ رہے نے۔ سرکار پاک نے تو فتنے دسے سن، اس عرصے بعد فتنے پیدا ہو جان گے۔ یا رسول اللہ فتنے تے پیدا ہو جان گے، حکم فرما دیتا مل مخرجا منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ جن فتنوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ مستقبل میں وہ پیدا ہوں گے، یا رسول اللہ ان کا علاج بھی بیان فرما دیجئے۔ اس معاشرے میں فتنے تو پیدا ہوں گے کہ انسان اس سے چھٹکارا کیسے پائے گا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت جب ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، یا رسول اللہ ان سے چھٹکارا کیسے پائیں گے؟ ہماری کشتی سمندر کے کنارے نہیں لگے گی، درمیان میں ہماری کشتی پھنس جائے گی۔ مالک سونیا ذرا یہ تو مہربانی فرمائیں، ہم کنارے پہ کیسے لگیں اور ہمیں صحت کیسے ملے گی؟ ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طریقہ بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہیں گے؟ یا رسول اللہ طریقہ بھی ارشاد فرما دی تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے تمہیں فتنوں سے بچانے کے لیے۔ فرمایا قرآن ہے، قرآن سے محبت کریں، قرآن کی معنی فتنوں سے بچ جائیں گے۔ قرآن پاک ہے تمہیں فتنوں سے بچانے کے لیے۔ یا رسول اللہ قرآن فتنوں سے بچانے کے لیے ہے؟ فرمایا ہاں کتاب اللہ، یہ کتاب ہے تمہیں فتنوں سے بچانے کے لیے۔ فرمایا کہ جب ہر طرف فتنے ہی فتنے پیدا ہو جائیں گے، اس کا حل قرآن میں ہے۔ جب آپ قرآن کی مانیں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو تم فتنوں سے بچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ فتنوں سے بچ جائیں گے؟ فرمایا ہاں فتنوں سے بچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم قرآن کو پڑھو گے، پھر سوچو گے، پھر سمجھو گے۔ فرمایا جب تم قرآن کو پڑھتے جاؤ گے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ سونے نبی نے امت کو ایک سبق دیا ہے، درس دیا ہے۔ فرمایا فیہ مصباح ما کان قبلکم، اس میں تجھ سے پہلے جو موجود تھے امتیں تھی ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے، جب قرآن سے محبت کرو گے فتنوں سے کیسے بچو گے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، قرآن کی مانو۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ آپ سرکار نے فیہ باء ما کان قبلکم، فرمایا کہ سابقہ امتیں ہیں، پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا حکم کیا تھا، انہوں نے رب کا حکم نہیں مانا۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ رب کا یہ حکم ہے، انہوں نے اللہ کا حکم سنایا لیکن انہوں نے اللہ کی نہ مانی، نبیوں کی نہ مانی، پھر ان پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوا؟ اس کتاب میں قرآن میں فرمایا ان کا ذکر موجود ہے، پھر ان پر کیسے اللہ کا عذاب نازل ہوا، کیسے اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ آگے فرمایا وَخَبْرُ مَا بَعْضُكُمْ، قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ ہر چیز کی خبر دینے والی ہے، یہ ماضی کی بھی خبر دینے والی ہے، حال کی بھی یہ خبر دینے والی ہے، اور مستقبل کی بھی یہ خبر دینے والی ہے۔ قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کا یہ مقام ہے۔ آگے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا قرآن کی مانو، یہ قرآن ہے تمہیں فتنوں سے بچانے کے لیے۔ اور فرمایا کہ اس قرآن پاک میں، اس کتاب میں سابقہ امتی ان کا ذکر ہے، انبیاء ہیں ان کا ذکر ہے، اور فرمایا وَحُکْمُ مَا بَيْنِكُمْ، اور جو فیصلہ ہے، جو مسائل ہیں، ہر ایک چیز کا یہ ذکر کرنے والی ہے۔ حکومت کیسے کرنی ہے اس کا ذکر بھی اس میں موجود ہے، ہر فیصلے کا ذکر ہے۔ تو اگر آج کسی کو کہا جائے نا بھائی قرآن کا یہ فیصلہ ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا ہے، اس کو مانی، تو ہوتا کیا ہے؟ بازار تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بھی شک و حکم ہے، لیکن یہ ماضی میں گزر چکا ہے، اب ہم کیا مانیں؟ ہماری جو سوچ ہے
ہماری جیسی سوچ ہے ہم ویسا کریں گے۔ آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہے گا وہ کون ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا میں آگے حدیث پڑھوں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار سبحان اللہ کہیں گے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یہ کہیں نا کہ ہم رحمان کے اس فیصلوں کو نہیں مانتے، جو میرے ذہن میں ہے، میرا دل جو کرتا ہے میں اس کی مانوں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، فرمایا کہ قرآن مجید کتاب فیصل ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس میں جو ہے یہ حق ہے، یہ دو ٹوک بیان کرنے والی ہے، اس کی ماننی پڑے گی، جو اس کی نہیں مانو گے پھر کیا ہوگا؟ من ترکہ من جبار فسمہ اللہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبار ہے جو اس کے فیصلے کو ترک کرے گا، وہ غضب میں ہے، وہ سرکش ہے، تو اللہ اس کی پکڑ، اللہ اس کو پکڑے گا اور اس کی گردن کو مروڑ دے گا۔ اللہ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے، اللہ اس کو پکڑے گا۔ تو دیکھیں تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کتنے اے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جبار ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کی نہیں مانتے، پھر اللہ کی پکڑ میں کیسے آئے ہیں؟ اللہ نے ان کی گردنوں کو کیسے مروڑا ہے؟ آگے توجہ کیجیے گا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترکہ من جبار، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی سرکش بن کر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی مانے، فرمایا فسمہ اللہ، وہ بچ نہیں سکتا، یعنی اللہ کا جو حکم ہے وہ آج ابھی معاملہ ایسا بھی چل رہا ہے، اللہ کے حکم کی نہیں مان رہے، ہم قرآن کی نہیں مان رہے، یہود و نصارہ کی تو مان رہے ہیں، ناول تو پڑھ رہے ہیں، اخبار تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا فسمہ اللہ، فرمایا اللہ کی پکڑ میں وہ ضرور آئیں گے، اللہ ان کی گردن کو ضرور مڑوڑے گا، وہ ضرور آپ کی پکڑ میں آئیں گے جو قرآن کی نہیں مانتے۔ برادران محترم، آج دیکھ لیں ہم قرآن سے پیچھے ہٹے ہیں تو کتنے فتنے ہیں، ہم کتنی مشکلوں میں گرے ہوئے ہیں، کتنی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی، ہر طرف گمراہی گمراہی، کوئی کہیں سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کہیں سے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اے سبحان اللہ کہیں میں آگے حدیث پڑھوں؟ دوستہ توجہ کری، تیرے تھے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سرکار نے فرمایا جو اگر بچنا چاہتے ہو فتنہ تو اسی بچ جائیے، پھر قرآن پڑھ لو، قرآن دے نال عشق محبت کرو۔ یا رسول اللہ کے جو پڑھیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جڑا قرآن دی نہیں مننے گا وہ گمراہ ہے، گمراہ ہو کے مر جاوے گا۔ فرمایا جڑا قرآن دی مننے گا وہ کون ہوئے گا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ۔ پھر سرکار دا فرمان سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا جدو ایدہ ترجمہ سنو گے، دل ہے، دل دے اندر مدینہ مدینہ ہے، قرآن دی عشق محبت ہے، پھر دل باغ باغ ہو جائے گا، چہرے تے مسکراہٹ بھی آ جائے گی۔ تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اللہ تعالیٰ دی رسی ہے، اس نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مضبوطی دے نال پکڑ لو، ہر فتنے تو بچ جاؤ گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی توجہ کرنا۔ دوستہ یہ دین کی برکات ہے۔ آج دین کی برکات کی وجہ سے ہم اب جمعے کے دن مسجد اکبری میں تشریف فرما ہے اور بیٹھ کے ہم سونے نبی دیاں سونیاں سونیاں گلاں بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مجلس کے اندر تشریف فرمائے، نماز جمعہ ادا کرن واسطے آئے۔ صحابہ کرام دا کنج جذبہ سی، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سرکار پاک تشریف فرما ہوندے سن، صحابہ کرام دا جمع غفیر ہوندا سی، ہر صحابی دی کوشش ہوندی سی میں سرکار دے قریب بیٹھا، میں بیٹھ کے گلاں سن سکاں، جڑا نہیں پہنچ سکدا سی بعد دے اندر او ہمیشہ رب دی بارگاہ دے اندر دعا کردا سی، مالک و مولا تیرے محبوب دی محفل دے اندر میں نہیں پہنچ سکا، یا اللہ دوبارہ مینوں پہنچن دی توفیق عطا فرما۔ اے صحابہ دا جذبہ سی، او دین اتھوں چلیا سی، اج اے ساڈے تک پہنچیا، انج ہی پہنچیا۔ تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حضرت ابن شریف خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، آپ سرکار نے سوال کیتا، اپنے غلاموں نے سوال کیتا، سوال کی ہے، فرمایا لیسا تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اچھو کہ سبحان اللہ کہو گے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو صحابہ اکرام نے سوال کیتا کہ صحابہ میرے سوال دا جواب تا دیو نا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں نے سوال کر رہے ہیں، سوال کی ہے، آپ سرکار نے فرمایا الیس تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے؟ سرکار پاک نے صحابہ تو سوال کیتا، یہ بھی علماء لکھ دینے کہ سرکار پاک دیاں یہ سوال کرنے دے اندر ایک پی سی کہ میرے صحابہ نو یہ یاد بھی ہے یا نہیں ہے، کہ بڑے فتنے ہونگے نا، میں جڑی ابتدا دے اندر گل کیتی ہے، موضوع ہی ہے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہوں۔ فرمایا کہ جہاں نعرہ تکبیر ہوگا وہاں نعرہ رسالت بھی ہوگا۔ آپ سرکار نے یہی سبق دیا ہے، یہاں توحید ہوگی وہاں رسالت بھی ہوگی۔ جو اکیلے کہیں توحید ہے، فرمایا کہ نہیں وہ بھی نہیں مانتے، فرمایا کہ توحید کے ساتھ جب رسالت ہوگی پھر وہی قرآن پر عمل کرنے والا ہے۔ اب آگے توجہ کیجیے گا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جب سوال کیا تو صحابہ عرض کرتے ہیں قلنا نعم، قلنا نعم، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ عرض کی ہم گواہی دیتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو فرمایا، ذرا سبحان اللہ کیا میں آگے حدیث پڑھوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، فرمائیے قرآن مجید ایک سبب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ایک رسی ہے، ایک رسی ہے، کتنی بڑی رسی، تَرْفَعُهُ بِيَدِ اللَّهِ، ہاتھ چوکے سبحان اللہ یار۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبًا، فرمایا قرآن مجید ایک سبب ہے، ایک رسی ہے، اس کا ایک رسی کا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، دوسرا کنارہ میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا، توجہ ہے کہ نہیں ذرا سبحان اللہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، قرآن پاک ایک رسی ہے، اس کو مضبوطی دے نال پکڑ لو،
تو آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی فرمائی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ دے ہاتھ چ ایک کنارہ تواڈے ہاتھ دے رہے ہیں، اس نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوو گے، فتنہ دے اندر مبتلا نہیں ہوو گے، جتنے بھی فتنے اٹھن گے تہاڈا کچھ نہیں کر سکن گے۔ اچھا یار ہوں جو اگر توجہ ہے تو پھر آخری حدیث پڑھیے، جنہاں نے قرآن پاک نو مضبوطی دے نال پکڑ لیا ہے، قرآن پاک پھر قیامت والے دن قبر تو اٹھاں گے انہاں دا کنج استقبال کرے گا۔ حدیثاں تے اور بڑیاں نے لیکن ٹائم دے مد نظر قرآن پاک اس بندے دا کنج استقبال کرے گا۔ سیاستہ دی بخاری شریف دی حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ دوستا توجہ کری، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نو مضبوطی دے نال پکڑ لے گا، مضبوطی دے نال کنج پڑھے گا، لہٰذا او بندے نے قرآن دے نال انج عشق تے پیار تے محبت ہوے گی، بار بار قرآن نو پڑھے گا، عشق دے نال پڑھے گا، محبت ودی جاوے گی، قرآن نو پڑھدا جاوے گا، ذوق تے شوق دے نال پڑھے گا۔ تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دے نال عشق کرن والا، پیار کرن والا، محبت کرن والا انج محبت کرے گا جو اگر قرآن دی گستاخی کرن والا کسی دوسرے ملک دے اندر ہوئے گا دل ایدہ ایتھے بیٹھ کے روے گا، سفر تے ہوئے گا دل ایدہ روندا ہوئے گا۔ قرآن تے اے ہے ساڑی شفاعت کرن والا ہے، سیدھا راہ دکھان والا ہے، صراط مستقیم ہے، قرآن تے حکیم ہے، قرآن تے ساڑی شفاعت کرن والا ہے، قرآن دے نال عشق کرن والا بندہ فرمایا قرآن پڑھے گا بھی روے گا بھی صحیح، جدو فوت ہوئے جاوے گا کل بروز محشر جدو قبرہ شک ہون گیا فرمایا ادو ہور کسے دا اج بڑے بڑے پروٹوکول دیتے جاندے نے، اپنے اپنے لیڈر نو بڑا استقبال کیتا جاندہ لیکن بروز محشر جدو قبرہ شک ہون گیا بندے قبران دے اندروں باہر نکلن گے، جدو قبر چو باہر سب تو پہلے جس نے استقبال کرنا ہے تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر۔ فرمایا جدو قبرہ شک ہون گیا قیامت والے دن جڑے قرآن نو پڑھن والے نے، قرآن دے نال محبت کرن والے نے، جدو قبرہ کھلن گیا او قبرہ تو باہر نکلن گے، قرآن انہاں دا استقبال کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن استقبال کرے گا؟ فرمایا ہاں قرآن استقبال کرے گا۔ یا رسول اللہ قرآن دی شکل صورت کیڑی ہوئے گی؟ ہے قرآن کس صورت دے اندر آ کے بندے دا استقبال کرے گا؟ سرکار پاک نے یہ بھی دس دیتا ہے، ذرا سبحان اللہ کہیے پھر آگے پڑھیں۔ تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک بندے دا استقبال کرے گا۔ یا رسول اللہ کنج استقبال کرے گا؟ سرکار پاک نے فرمایا اس دن اور کسی نے کسی دا استقبال نہیں کرنا، قرآن اس بندے دا استقبال کرے گا۔ یا رسول اللہ کنج استقبال کرے گا؟ قرآن دی شکل صورت کیڑی ہوئے گی؟ فرمایا کر رجل، قرآن بندے دی شکل چھاوے گا، قرآن بندے دی شکل چاہے گا۔ اگے فرمایا فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي قرآن پاک اس بندے نو کہے گا اے قبر تو نکلن والے تو جاندا میں کون ہے؟ تعرفنی، قرآن تعارف کرائے گا تو جاندا میں کون ہاں؟ وہ بندہ کہے گا میں نہیں جاندا تو کون ہے؟ اجے سوال بھی قرآن کرے گا، سرکار پاک نے فرمایا سوال بھی قرآن کرے گا، اجے بندہ جواب نہیں دے گا، قرآن خود جواب دے گا۔ قرآن کی جواب دے گا، قرآن فرمائے گا انا صاحبکم، میں تیرا صاحب ہاں، میں تیرا صاحب ہاں، میں تیرا صاحب ہاں۔ اگے قرآن پاک اس بندے دا بازو پکڑے گا، بازو پکڑ کے اپنے نال لے چلے گا۔ سرکار پاک نے فرمایا گلاں کیڑیاں ہون گیاں، گفتگو کیڑی ہوے گی؟ قرآن پاک کہے گا میرے نال عشق پیار تے محبت کرن والے آ میں تینوں اپنا تعارف کراواں،
ازما اکتکا فی الحواجر، قرآن پاک فرمائے گا گرمی بڑی سی، شدتی گرمی سی، تو میں نے پڑھیا سی میرے اندر روزے اللہ نے فرض کیتے سن، تو روزے رکھدا سی، تو روزے رکھدا سی گرمی دے اندر، میں اوہا پیاس تینوں لگ دی سی، تو پانی نہیں پیندا سی، میں اوہا وَأَسْحَرْتُ لَيْلَكَ، میں رات دے اندر تینوں جگائی رکھیا، رات نو تو قیام کردا سی، رات نو تو جاگدا سی، مسلح تے کھڑا ہوندا سی، قرآن پڑھدا سی، قرآن نو سندا سی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر والے دن جدو قبراں پھٹن گیاں قرآن پاک استقبال کرے گا، قرآن پاک اس بندے نو وصول کرے گا، وصول کر کے اپنے نال لے کے جاوے گا، کتھے لے کے جاوے گا؟ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَائِهِ تِجَارَتِهِ، تاجر اپنی تجارت نو پیچھے چھوڑ دے گا، کاروبار کرن والا جیڑا جیڑا بندہ جس چیز نال پیار کرے گا وہ پیچھے چھوڑ دے گا، ہر چیز پیچھے رہ جاوے گی، لیکن قرآن دے نال عشق کرن والا، قرآن دے نال محبت کرن والا، قرآن دے نال پیار کرن والا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْتِي الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَخُلْدِ بِشِمَالِهِ، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جس چیز نال پیار کرے گا ساریاں پیچھے ہون گیاں، لیکن قرآن دے نال عشق کرن والا، قرآن تو مر مٹن والا جتھے بھی وہ مریا ہوئے گا لیکن قرآن دے نال عشق دے پیار ہوئے گا۔ میں سویڈن دے جوان نو بھی میں سلام کردا جنہاں نے قرآن دی بھی حرمتی ہوندی ویکھی او دا دل ڈہل گیا، اوتھے کھڑے ہو کے انہیں کہا یہ عدالتاں کی نے، اے ہزار بار اللہ مینوں جان دے وے میں قرآن دے نال تو قربان کرن لئی تیار ہاں۔ اساں طریقہ اٹھا کے دیکھیے جنہاں نے سرکار دے فرمان پڑھے نے، قرآن تے عمل کیتا، کنیاں حکومت آئیاں، کنے ظالم آئے نے، کنہ انہوں نے آنکھ شہید کیتا، قرآن دے حافظاں نو شہید کیتا، جس گھر دے اندر قرآن ملدا سی سارے گھر والاں نو قتل کر دیتا جاندا سی، قرآن دا حافظ ملدا سی انہوں بھی شہید کر دیتا جاندا سی۔ زیادہ سی دور نہ جائیے، اے کوئی 22 سال پیچھے چلیے، اے چائنا جڑا انہوں نے اپنے نوجوانوں ساڑھے پاکستان دے اندر بھیجیا، جس وقت 17 نوجوان تاریخ والے لکھ دینے قرآن دے حافظ ہوئے، چائنا والا نو پتہ چلیا واپس بلا کے انہوں نے شہید کر دیتا، انہاں کیا سی قرآن والا نو ختم کر دیاں گے۔ اصوب دنال عشق تے پیار کرن والے نے، قرآن دنال محبت کرن والے نے، تسی قرآن نو ختم نہیں کر سکتے، جنہ ختم کرن دی کوشش کرو گے قرآن نکھردا جائے گا۔ عاشق انہیں اپنی جانا قربان کر دے جان گے، عاشقہ نے پھر جانا کنیاں قربان کی دیا، یہ بھی تاریخ دے اندر آندا ہے۔ انہیں انہاں حافظاں نو شہید کیتا، اپنا انہوں نے مندر بنایا حافظاں دی کھوپڑیاں دے نال، انہاں مندر بنا لیا، انہوں نے تاریخ دے اندر لکھیا کون نے، انہاں کیا قرآن دے نال محبت کرن والے نے، قرآن دے نال عشق پر کرن والے نے۔ دوستہ توجہ کریم حدیث مبارکہ میں آخری الفاظ بیان کرن لگا، سرکار پاک نے فرمایا جڑا قرآن دے نام تو مر گیا انہوں بروز محشر کی دیتا جاوے گا، قرآن اپنے نالے کے استقبال کر کے جائے گا، قرآن کی کہے گا فَيُعْتِي الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَخُلْدِ بِشِمَالِهِ، قرآن کہے گا ایک ہاتھ اگے کر، ایک ہاتھ دے ملک دے گا، دوسرے ہاتھ دے خلد دے گا۔ ہاتھوں نے چکے سبحان اللہ کہیے۔ ٹائم بھی ہو گیا، بڑی مختصر کر کے حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک اس بندے دا استقبال کرے گا، استقبال کر کے کی کہے گا سجا تھگے کر، سجا تھگے کرے گا، فرمایا کہ اے ملک ہے، سبحان اللہ یار، اگلا ہاتھ کر اے خلد، دنیا بھی سونی تھی آخرت بھی سونی۔ آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُودِيُ عَلَىٰ رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، فرمایا کہ قرآن پاک اس کے سر تے تاج وقار رکھ دے گا، تاج وقار رکھ دے گا، وہ دے سر تے تاج وقار ہوئے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا وَاسْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ، فرمایا بے شک حافظ نہیں سی لیکن قرآن دے نال محبت کرن والا سی نا،
پڑھن والا سی لیکن اٹک بھی پڑھدا سی نا، سرکار پاک نے فرمایا ایک آیت پڑھے گا جنت دا ایک درجہ اتتے ہو جائے گا۔ فرمایا قرآن پڑھدا جا ہن چلدا جا، قرآن پڑھدا جا ہن چلدا جا، تیری بلندی یہی ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، حدیث مبارکہ جو اگر وضاحت کرنا تو بڑا ٹائم چاہیے۔ المختصر سویڈن دے اندر عالمی سطح تے قرآن پاک دی بھی حرمتی کی گئی، قرآن پاک نو جلایا گیا۔ کیا ساڑے دل نہیں جل رہے؟ یہ قرآن ہے، ساڑے لیے بخشش کا ایک ذریعہ ہے، ساڑی یہ رہنمائی کرنے والا ہے، اور قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا ہر چیز دا ذکر ہے، تواڈے ماضی دا، مستقبل دا، حال دا، ہر چیز دا ذکر کرنے والی یہ قرآن ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا دے اندر میں حدیث مبارکہ پوری سند دے نال پڑھی ہے اور عربی دے اندر پڑھی ہے، حضرت مولا علی پاک اس حدیث مبارکہ دی راوی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ ہوئے گا۔ تو حضرت مولا علی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ اس فتنے تو بچان دا کوئی طریقہ بھی ارشاد فرما دی۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کتاب اللہ، کتاب نو تھام لو، بس کتاب دے اندر ہی فتنہ تو بچان دا طریقہ ہر موجود ہے۔